आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपनी खैर व बरकत में, अपनी रहमतों में, आफियत में, सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से 11वें पारे का आगाज करते हैं। पहला रुकू है मुनाफिकीन मदीना की नफ्सियाती और अमली तस्वीर कशी। इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं। उज़्र करने वालों के बारे में इल्हामी पॉलिसी, बदवी मोमिन, बदवी मुनाफिक और ताल्लुक बिल्लाह। इरशाद है जहानों के बादशाह का, यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम कुल ला तातज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे तो वो तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे। ग़ज़वा तबूक से वापसी है और मुनाफिक जो मदीना में रह गए थे उनके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने आगाह किया है। आप कह दें कि उज़्र न करो, हम तुम पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी कुछ खबरें बता दी हैं और अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारा अमल देखेंगे। फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे जो गैब और हाजिर का जानने वाला है, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे थे। जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे अनकरीब वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे एराज करो, सो तुम उनसे एराज ही कर लो। यकीनन वो गंदे हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है, उसके बदले में वो जो कमाते रहे हैं। और तुम्हारे लिए वो कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, सो तुम उनसे राजी हो भी जाओ तो यकीनन अल्लाह ताला नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। देहाती कुफ्र और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं और इसी लायक हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल किया है उसकी हुदूद को वो न जाने। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। देहातियों में ऐसे भी हैं कि जो कुछ वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसको वो तावान समझते हैं और तुम पर ज़माने की गर्दिशों का इंतज़ार करते हैं, यानी इस इंतज़ार में है कि कब अहले इस्लाम किसी मुसीबत में फंसे और हमारी जान छूटे। बुरी गर्दिश उन्हीं पर है और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और देहातियों में से कुछ वो हैं जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जो भी वो खर्च करते हैं उसे अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बतों और रसूल की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। सुन लो, यकीनन वो उनके लिए कुर्ब का ज़रिया है। अनकरीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। तो किसी का देहाती होना ऐब नहीं है, देहाती रवैया होना ऐब है, देहाती सोच होना ऐब है। और देहाती सोच क्या है कि इंसान सिर्फ मफाद परस्ती के बारे में सोचे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मकसद के लिए इंसान को ज़मीन पर भेजा है उस मकसद को भूल जाए। करने वाले काम है अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की राह में खर्च को अल्लाह ताला की कुर्बत और रसूल से दुआएं लेने का ज़रिया बनाना। जिन कामों से रोका गया बहाने करना, इंसानों को राज़ी करने के लिए कसमें खाना, कुफ्र और निफाक में सख्त होना, कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। अल्लाह ताला की राह में वक्त, सलाहियतों और माल को खर्च करना है और उसे अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया समझना है। 5 लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ इस तरह से करवाना है जैसे इस रुकू में करवाया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 2 है इस्लामी माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात के खदोखाल और सरगर्मियाँ। 6 मेन पॉइंट्स हैं।
السابقون الاولون، پہلی قسم کے لوگ ہیں اسلامی ریاست میں، اسلامک اسٹیٹ میں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں مخلوط اعمال رکھنے والے، اور تیسری قسم کے نفاق میں طاق لوگ، اور چوتھی قسم ہے مشکوک معاملے والے، پانچویں قسم ہے مسجد زرار بنانے والے، اور چھٹی چیز جو اس رکوع میں ڈسکس کی گئی وہ تعلق باللہ کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقون الاولون جو سب سے پہلے سبقت لے گئے ان سے راضی ہو گیا، وہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آپ کہہ دیں تم عمل کرو، پھر انقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا وہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، کیا مسجد بنانا نیک کام نہیں ہے؟ لیکن مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو جس مسجد زرار کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ رسول اللہ کو وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء جو پہلی مسجد تھی، وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد
किसी खोखले तौदे के किनारे पर रखी हो जो कि गिरने वाला था, चुनांचे वो उसे लेकर जहन्नुम की आग में गिर गया। और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। उनकी इमारत जो उन्होंने बनाई उनके दिलों में हमेशा बेचैनी का बायस बनी रहेगी, मगर यह कि उनके दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला उनकी नीयतों और इरादों को जानता है। वो तमाम अशिया के ज़ाहिर और बातिन का इल्म रखता है। वो उन बातों को भी जानता है जो लोग जाहिर करते हैं या छुपाते हैं। वो जो काम करता है या किसी चीज़ को तख्लीक करता है या हुक्म देता है या रोकता है, उसमें हिकमत होती है या उसकी हिकमत का तकाजा होता है। करने वाले काम है सबकत करना, सबकत ले जाने वालों की हुस्न खूबी से पैरवी करना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, तज़किया का काम करना, दूसरों के लिए दुआ करना, तौबा करना, सदक़ात देना, पाक रहना पसंद करना, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह ताला की रज़ा पर मसाजिद की बुनियाद रखना, जिन कामों से रोका गया निफाक पर जम जाना, अच्छे बुरे आमाल मिलाना, मोमिनों में फूट डालने के लिए मसाजिद बनाना, झूठा होना, जुल्म करना, दिलों का टुकड़े टुकड़े होना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल होने के लिए या तो मुहाजिर की सतह पर जीना है या अंसार की। 5 लोगों को ताल्लुक बिल्लाह के मैसेजेस देने हैं इंशाअल्लाह। ये मैसेजेस हैं, अल्लाह ताला ही जन्नत को मोमिनों के लिए बनाने वाला है। अल्लाह ताला दिलों के खोट और निफाक को जानता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला सदका और खैरात को कबूल फरमाता है। नंबर 3 है जिसमें तस्करा है जन्नत के सौदे का, और इसके 5 मेन पॉइंट्स हैं। मुआहिदा जन्नत है, जन्नत हासिल करने वालों की खुसूसियात है, मुआहिदा जन्नत की शराइत है, अहद शिकनी पर नदामत है और ताल्लुक बिल्लाह की बात है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके अमवाल खरीद लिए हैं कि यकीनन इसके बदले में उनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, चुनांचे वो कत्ल करते हैं और कत्ल किए भी जाते हैं, यानी मैदान जंग में। ये तौरात और इंजील और कुरान में अल्लाह ताला के ज़िम्मे पक्का वादा है। और कौन अल्लाह ताला से बढ़कर अपना वादा पूरा करने वाला है? तो अपने सौदे पर खुशियां मनाओ जो तुमने अल्लाह ताला से सौदा किया है, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सच्चे मोमिनों की खुसूसियात हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला से सौदा कर लेते हैं, उनका खास मिजाज डेवलप होता है। अत्ताइबूना तौबा करने वाले, अल आबिदूना इबादत करने वाले, अल हामिदूना अल्लाह सुब्हान व तआला की हम्द बयान करने वाले, अस्साइहूना अल्लाह सुब्हान व तआला की खातिर सियाहत करने वाले, अर्राकिऊन अस्साजिदून रुकू और सजदा करने वाले, अल आमिरूना बिल मारूफी नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर और बुराई से रोकने वाले, वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, वबश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी दे दो ईमान लाने वालों को। नबी को और जो लोग ईमान लाए कभी जायज़ नहीं कि वो मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, खा वो रिश्तेदार हों, इसके बाद कि उनके लिए वाज़े हो चुका कि यकीनन वो दोज़ख वाले हैं। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना सिर्फ उस वादे के सबब था जो उसने अपने बाप से किया था। चुनांचे जब उसके लिए वाज़े हो गया कि वो अल्लाह ताला का दुश्मन है तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहिम यकीनन बड़ा नरम दिल, बड़ा बुर्दबार था, और कभी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी कौम को गुमराह कर दे इसके बाद कि वो उन्हें हिदायत दे चुका हो, यहाँ तक कि वो उनके लिए वो चीज़ वाज़े कर दे जिनसे वो बचें। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत, यकीनन अल्लाह ताला ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत। वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है, और अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला ने नबी पर भी और मुहाजिरीन और अंसार पर भी मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई, जो तंगी के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इसके बाद भी कि करीब था उनमें से एक गिरोह के दिल ही टेढ़े हो जाएं,
پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تذکرہ ہے 3 لوگوں کا، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کرنا، سجدے کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا، نرم دلی، بردباری اور تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جن کاموں سے روکا گیا مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے سچوں کا ساتھ دو۔ 4 مین پوائنٹس ہے، سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، دینی تعلیم کا آئندہ لاہے عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پھر فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے عزیز رکھتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک انہیں پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نہ وہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی وہ طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سچے لوگوں کا ساتھی بننا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیاس، تکلیف اور بھوک برداشت کرنا، دشمن سے انتقام لینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا، دین کی سمجھ پیدا کرنا، اپنی قوم کو خبردار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہنا، رسول اللہ سے بے پرواہی کرنا، محض اپنی فکر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، جہاد کا دائمی منصوبہ۔ 4 مین پوائنٹس ہے قتال کا حکم ہے، حق سے منہ موڑنے والے، محسن انسانیت اور تعلق باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنگی معاملات کی ابتدا ان کافروں سے کریں جو سب سے قریب ہیں، اور سختی، بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ یقیناً 1 بار یا 2 بار وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बिलाशुबा तुम्हारे पास यकीनन तुम्ही में से एक अजीम रसूल आया है, उस पर गरा है जो तुम मुशक्कत में पड़ो, तुम पर बहुत हिर्स रखने वाला है, मोमिनों पर बहुत शफकत करने वाला, निहायत मेहरबान है। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो आप कह दें अल्लाह ताला ही मुझे काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया, वही अर्श अजीम का रब है। वाले काम है काफिरों के लिए सख्त रहना, दीन के दुश्मनों से जंग करना, मुत्तकी बनना, अल्लाह ताला के कलाम से खुश होना, मोमिनों के नुकसान पर तकलीफ महसूस करना, दूसरों की भलाई का हरीस होना, मोमिनों के लिए शफीक और मेहरबान होना, अल्लाह ताला को अपने लिए काफ़ी समझना और अल्लाह ताला पर भरोसा करना। जिन कामों से रोका गया, दिलों में बीमारी होना, काफिर होना, तौबा न करना, सबक न लेना, कलामुल्लाह सुनने से खिसक जाना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हुए एक सच्चे दाई की खुसूसियात अपने अंदर पैदा करनी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है इंशाअल्लाह। इंसान का आखिरत के नुकसान में पड़ना ये ऐसा अमल है जो किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कमिटमेंट करनी है कि आखिरत का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना, लोगों की कामयाबी के लिए हरीस होना है और ईमान लाने वालों के लिए शफीक और रहीम होना है। ये थी सूरह अत-तौबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है इस सूरत का पुख्ता इल्म नसीब करें, हमारी खताओं कमियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर दे। अल्लाह के पाक नाम से सूरह यूनुस का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसके 11 रुकू और 109 आयात हैं। ये रुकू नंबर 6 है, हकीकत वही के बारे में शुबहात और उनका रद्द है। 3 मेन पॉइंट्स हैं वही पर शुबहात, शुबहात का रद्द और ताल्लुक बिल्लाह। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा ये कमाल हिकमत वाली किताब की आयात हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरदीद की है जिन्हें इंसान के रसूल होने पर ताज्जुब था। क्या लोगों के लिए एक अजीब बात हो गई है कि हमने उन्हीं में से एक आदमी को वही की कि आप लोगों को डरा दो और बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए कि यकीनन उनके लिए उनके रब के पास सच्चा मर्तबा है। काफिरों ने कहा बेशक ये जरूर खुला जादू है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। यकीनन अल्लाह ताला ही तुम्हारा रब है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, वही हर काम की तदबीर करता है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं मगर उसकी इजाजत के बाद, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अल्लाह का वादा सच्चा है, वो अपने वादे को जरूर पूरा करेगा, इसलिए नेक अमाल में जल्दी करो, उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। अल्लाह ताला का सच्चा वादा है, यकीनन वही पैदाइश का आगाज करता है, फिर उसे वो दोबारा पैदा करेगा ताकि वो उन लोगों को इंसाफ के साथ जजा दे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए खौलते हुए पानी से पीना है और दर्दनाक अजाब है उसके बदले में जो वो कुफ्र किया करते थे। वही है जिसने सूरज को तेज रोशनी और चांद को नूर बनाया है और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ नहीं पैदा किया मगर हक के साथ। वो उन लोगों के लिए निशानियां खोलकर बयान करता है जो इल्म रखते हैं। इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दी लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून। यकीनन रात और दिन के इख्तिलाफ में और आसमानों और जमीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ पैदा किया है इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो डरते हैं। यकीनन जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते वो दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए और उस पर ही मुतमईन हो गए, और वो लोग जो हमारी आयात से गाफिल हैं यही लोग हैं जिनका ठिकाना आग है, उसके बदले में जो वो कमाया करते थे। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं उनका रब उन्हें उनके ईमान की वजह से उन्हें हिदायत देगा। नेमत के बागों में उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, उनकी दुआ उसमें ये होगी पाक है तू है अल्लाह। उनकी आपस की दुआ उसमें सलाम होगी और उनकी दुआ का इख्तिताम ये होगा कि सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब। करने वाले काम है लोगों को खबरदार करना, ईमान वालों को खुशखबरी देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना, नेक काम करना, इल्म रखना
اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا اور ایمان لانا۔ جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، وحی کو جادو قرار دینا، سوچ سمجھ سے کام نہ لینا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، دنیا کی زندگی پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 7 ہے ہلاکت یافتہ اقوام۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: نزول عذاب، ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد، اور تعلق باللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب ہم وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانے کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے ہی مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ نہیں، اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ الگ الگ ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کرنے والے کام ہے وحی کی پیروی کرنا اور وحی پڑھ کر سنانا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا، سرکشی میں بھٹکنا، تکلیف میں رب کو پکارنے کے بعد ایسا ہو جانا گویا کبھی پکارا ہی نہ تھا، حد سے گزر جانا، ظلم کرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو قرآن بدلنے اور اس کی جگہ اور قرآن لانے کا مطالبہ کرنا، رب کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا اور انہیں سفارشی سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اور تعلق باللہ کے میسیجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ برا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتا ہے۔ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: مصیبت کے بعد آسانی پر انسان کا طرز عمل، انسان کو تنبیہ، دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت حشر کے میدان میں، اور تعلق باللہ۔ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تب اچانک ان کے لیے ہماری آیات میں کوئی بری چال ہوتی ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تدبیر میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ بلا شبہ ہمارے فرشتے
वो सब लिख रहे हैं जो तुम बुरी चालें चलते हो। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है जो खुश्की और समंदर में तुम्हें चलाता है, यहां तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो और वो उन्हें लेकर उम्दा हवा के साथ चलती हैं और वो उस पर खुश हो रहे होते हैं कि अचानक सख्त तेज हवा आ जाती है और उन पर हर जानिब से मौज आ जाती है और वो यकीन कर लेते हैं कि बेशक उन्हें घेर लिया गया, तो अल्लाह ताला के लिए इबादत को खालिस करते हुए उसी को पुकारते हैं कि अगर आप हमें इससे नजात दे दें तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से होंगे। फिर उसने जब उन्हें नजात दी तब फौरन वो जमीन में नाहक सरकशी करते हैं। ऐ लोगो, यकीनन तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने ही खिलाफ है, दुनिया की जिंदगी का फायदा उठाओ, फिर हमारी तरफ ही तुम्हें लौट कर आना है, तो हम तुम्हें बता देंगे जो तुम अमल किया करते थे। आगे दुनिया के फना और जवाल की मिसाल है। दुनिया की जिंदगी की मिसाल उस पानी जैसी है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया तो उससे जमीन की उगने वाली चीजें खूब मिलजुल गईं। उसमें से जो इंसान और चौपाए खाते हैं, यहां तक कि जमीन ने अपनी रौनक ले ली और खूब मुज़य्यन हो गई और उसके रहने वालों ने यकीन कर लिया बेशक अब वो इस पर कादिर हैं। तो हमारा हुक्म रात को या दिन को आ गया तो हमने उसे कटी हुई कर दिया, गोया कि वो कल यहाँ कुछ भी ना थी। हम आयात को ऐसे ही खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ दावत देता है और वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए निहायत अच्छा बदला है और कुछ मजीद है, और उनके चेहरों को न कोई स्याही ढांपेगी और न कोई जिल्लत। यही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई तो बुराई का बदला उस जैसा होगा और उनको रुसवाई ढांपे होगी, कोई उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बचाने वाला ना होगा। गोया उनके चेहरे स्याह रात के टुकड़ों से ढांप दिए गए। यही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर हम उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह रहो। फिर हम उनके दरमियान अलहदगी कर देंगे और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। सो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ही गवाह काफी है, बिलाशुबा हम तुम्हारी इबादत से यकीनन बेखबर थे। वहां हर नफ्स जांच लेगा जो उसने आगे भेजा और वो अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका हकीकी मालिक है, और उनसे गुम हो जाएगा जो झूठ वो घड़ा करते थे। करने वाले काम है अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस करते हुए उसे पुकारना, शुक्रगुजार होना, अल्लाह ताला की आयात में गौर फिक्र करना, एहसान करना, और जिन कामों से रोका गया अल्लाह ताला की रहमत पाकर अल्लाह ताला की आयात में हीले बनाना, जमीन में नाहक बगावत करना, सरकशी करना, झूठ गढ़ना, शिर्क करना, बुराइयां कमाना। कमिटमेंट पॉइंट है ताल्लुक बिल्लाह के मैसेजेस 5 लोगों को देने हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ही मुसीबतों और तूफानों से बचाता है। अल्लाह ताला दारुस सलाम की तरफ दावत देता है। अल्लाह ताला की गवाही काफ़ी है। रुकू नंबर 9 है कुरान के बारे में मुशरिकीन के रद्द अमल पर तबसरा है। 2 मेन पॉइंट्स हैं इस रुकू के, तौहीद के दलाइल और कुरान मजीद के बारे में मुशरिकीन के रद्द अमल पर तबसरा है। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी अम्मन यमलिकुस समा वल अब्सारा वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़कुल अफला तत्तकून। आप कह दे कि कौन तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है, या कौन है जो कानों और आंखों का मालिक है, और कौन जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और कौन हर काम की तदबीर करता है। तो जल्दी वो कहेंगे अल्लाह ताला। कहो तो क्या तुम डरते नहीं हो? सो वो अल्लाह ताला तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा क्या है? फिर तुम किधर फेरे जा रहे हो? कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। ऐसे ही तेरे रब की आयत उन लोगों पर सच्ची हो गई जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो ईमान नहीं लाएंगे। आप कह दें कि क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर इसको दोबारा बनाता हो? आप कह दें अल्लाह ताला ही तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर उसे दोबारा बनाता है, तो तुम कहाँ बहकाए जाते हो? आप कह दें क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो?
آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ آپ دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں تقوی، حق کی طرف رہنمائی کرنا اور سچائی، اور جن کاموں سے روکا گیا نافرمانی کرنا، ایمان نہ لانا، حق کے راستے سے بہکنا، صحیح فیصلہ نہ کرنا، گمان کی پیروی کرنا، حق کو جھٹلانا، ظلم کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 10 ہے جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ دو مین پوائنٹس ہیں جھٹلانے پر، اور آپ کہہ دو، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر موت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہہ دو کبھی تم نے سوچا اللہ کا عذاب اچانک دن یا رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور جہاں تک قیامت کے لانے کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کیا اب حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کرنے والے کام ہے سچائی اور وعدہ پورا کرنا،
اور جن کاموں سے روکا گیا، نبی کو جھٹلانا، اپنی جان پر ظلم کرنا، ہدایت کے راستے پر نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلانا، عذاب کے لیے جلدی کرنا اور جرم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 11 ہے قرآن مجید ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ حشر حق ہے، اور قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور تعلق باللہ۔ اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ اس کو ضرور فدیے میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا۔ اب کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پر خوشیاں منانا، غور و فکر کرنا، اور جن سے روکا گیا شرمندگی کو چھپانا، علم نہ رکھنا، اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ گھڑنا، شکر ادا نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ملنے پر شکریہ کے طور پر کتاب کا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن والنٹیئر بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا خدمت گار بنا لے۔ رکوع نمبر 12 ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، یہی اس کا مین پوائنٹ ہے، اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، اور نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جسے عزت چاہیے، اور کون ہے جسے عزت نہیں چاہیے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ المنافقون میں، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ پاک ہے، بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، لوگوں کی باتوں سے غم میں مبتلا نہ ہونا، توجہ سے سننا، جن کاموں سے روکا گیا شرک کرنا، گمان کی پیروی کرنا، قیاس آرائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ پر بے جانے بوجھے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے 5 لوگوں کو متعارف کروانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، یہاں سے تاریخ دعوت و تکذیب شروع ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہے رکوع کے۔ قوم نوح نے جھٹلایا اور نوح علیہ السلام کے بعد، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی آمد اور تعلق باللہ۔ مکہ کے مشرکوں کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میری اجرت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ سو آپ دیکھو کہ ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو وہ پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، فرما بردار ہونا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کو ناگوار محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کا دعوت کے لیے اٹھنا ناگوار محسوس کرنا، دعوت حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا، حد سے گزرنا، تکبر کرنا، جرم کرنا، حق کو جادو قرار دینا، فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے تعلق باللہ کے 5 میسیجز لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو انجام تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دیتا۔ رکوع نمبر 14 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان دعوت ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہے، اثرات دعوت اور مجرم اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر جب انہوں نے پھینکا یعنی جادوگروں نے، موسیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا۔
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا سمجھیں۔ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ اسرائیلیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دعا کی، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کے زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جو لوگ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تم ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی بن جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کا فرما بردار بننا، نماز قائم کرنا، ایمان والوں کو خوشخبری دینا، ثابت قدم رہنا، جن کاموں سے روکا گیا دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے ڈرنا، حد سے گزرنا، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا، علم نہ رکھنے والوں کے راستے کی پیروی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، نافرمانی کرنا، فساد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی، دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، نمازوں کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اور اسی کا ایک مین پوائنٹ ہے ربانی تبصرہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا تھا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تھا، تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور نہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے
مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں، ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ان لوگوں جیسے دنوں کا جو ان لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیں آپ انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کرنے والے کاموں میں ایمان لانا ہے، اور جن سے روکا گیا علم آ جانے کے بعد باہم اختلاف کرنا، شک میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ایمان نہ لانا، عقل سے کام نہ لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، عقل سے کام لینا ہے، شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 16 ہے، حق آ گیا ہے۔ 2 پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور حق آ گیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس دین کے لیے سیدھا رکھو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیں اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے لیے ہی ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا یقیناً وہ اپنے نفس ہی کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ۔ اور آپ اسی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایمان لانے والوں میں شامل ہونا، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، صبر کرنا، وحی کی پیروی کرنا، ہدایت پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اور جن سے روکا گیا دین میں شک کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا اور گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کرنا ہے، کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان، دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورہ یونس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس میں جو کوتاہی کمی رہ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود مدینہ میں نازل ہوئی، 10 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات پارے کی آخری آیات ہیں، اور اس کا موضوع ہے قیام رسالت۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ رسالت کس لیے، عذاب کی دھمکی اور رسول کی دعوت پر رویہ۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں
اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ رسول کی دعوت پر رویہ ہے، رسول سے چھپنا چاہتے ہیں، جب یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے کو جانتا ہے، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، رب کی طرف پلٹنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حق کے دائی سے چھپنے کی کوشش کرنا اور حق کی دعوت سے منہ پھیرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، رب سے معافی طلب کرنی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی کتاب کا کام کریں، انشاءاللہ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کر دے۔